बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ख़ातून अव्वल के हवाले से बड़ी खबरें मीडिया पर चलती रही हैं। मैं पहले भी इस पर एक व्लॉग कर चुका हूँ, एक व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ कि ख़ातून अव्वल की वालदा मोहतरमा जो हैं वो बीमार हैं, जिसकी वजह से उनकी तीमारदारी के लिए बनी कला में नहीं है। और वो उस पर वजाहतें भी आ गई हैं। वो फ़रद शहज़ादी उर्फ फ़रा खान जो उनकी दोस्त हैं बुशरा बेगम की, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब वो तो बनी गाला इस्लामाबाद में है। शहबाज गिल ने भी कहा है कि इस्लामाबाद में है वज़ीर-ए-आज़म और ख़ातून अव्वल दोनों। अगर ख़ातून अव्वल बनी गाला में है तो फिर F8 इस्लामाबाद में कौन रह रहा है? क्या इमरान खान के घर से कौम को कोई खुशखबरी मिलने वाली है? इस पर बात करेंगे। और फिर सियासी जो चोट तोड़ हो रहे हैं, कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की और उनके नून लीग के वफद की चौधरी बरादरान के साथ। इसमें क्या मामला ज़ेर बहस आए वो मैंने एक व्लॉग में, पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं काफ लीग वाले। इसमें कोई अब आगे क्या डेवलपमेंट हो रही है? और हमज़ा शहबाज कह दिया, वो मोनस अलहाई साहब ने तो वो मशवरा दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब को, कहा है बल्कि कि PTI वालों को तगड़ा होकर कह दें कि जनाब घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये दो चार मौज़ूआत हैं, इन पर वो हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब जो हैं ये बड़े मुतहर्रिक हो गए। डेरा इस्माइल खां वाली सीट हार गए हैं, लेकिन पेशावर वाली तो खैर जीत ही गए हैं। और हुकूमती वज़रा मशीर वगैरह कह रहे हैं ना अपने घर की खबर लें मौलाना साहब को, लेकिन मौलाना साहब जो है इनकी खबर लेने पे तुले हुए हैं। कुछ ऐसी इतलात हैं कि जो तरीन ग्रुप है उनके साथ मौलाना साहब की कोई अंदर खाते बातें शातें चल रही हैं, कोई हो रहा है। और तरीन ग्रुप वाले जो हैं वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। ये कोई हिदायत की गई है उन्हें कि जनाब किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, आपने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, पाकिस्तान में रहना है और अपने अपने हलकों पे ध्यान देना है। जब आपको कॉल किया जाएगा तो ओके जो भी हम कहेंगे वो। ये अफवाह है जिसमें मैंने चेक चुक किया है तो इसमें थोड़ी सी सच्चाई है कि तरीन ग्रुप के साथ मौलाना साहब के कुछ राब्ते हुए हैं। वो कहते हैं हमने इनफरादी तौर पे राब्ते नहीं करने, ग्रुपों के सरबराहों से इस तरह की बातें वो मौलाना साहब ने फरमाया था। तो ज़ाहिर है फिर ये मुलाकात अगर हुई है, कोई राब्ता हुआ है तो ये मुल्तान में जहांगीर तरीन साहब से हुआ है। और फिर जो उनका ग्रुप है जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप पंजाब में 14-15 जो उनके अरकान असम्बली हैं, उन्होंने भी एक आपस में एक मीटिंग की है। कोई अशाइया शुया खाना शाना वहाँ इकट्ठे हुए हैं 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली। और वो छिन्ना साहब ने शायद वो न दिया होता कोई खाना छाना, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बातें की हैं वहाँ। और एक तरह से ये समझ लें आपके बुज़दार साहब के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। एक तो ये कि इनके जो लगे हुए थे अजीज़ व कारब भाई बंदे मुख्तलिफ़ ओहदों पे तैनातियाँ की हुई थी, वो बुज़दार साहब ने कुछ लोगों को उठाया वहाँ से, ये भी बड़ा गुस्सा है उनको। और फिर उनके इलाकों में तरक्याती कामों के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए। ये जो होते हैं ना ऐसे मामला, इनमें सिर्फ बहाना चाहिए होता है। ये मैं बता दूं आपको कि जनाब ये फ़लाँ वक्त ये कहा था तो जनाब आपने ये नहीं वादा किया था और ये पूरा नहीं किया तो जा असी जानते पे हैं, असी नहीं आना। वो जैसे वो कई रिश्तेदार नहीं रुस जाते शादियाँ ब्याहां ते एवं बहाना बना के, वो वाला चक्कर। इस तरह की मीटिंग शीटिंग में मामलात हुए। और बहरहाल मोनस अलहाई साहब तो कह रहे हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब तुसी तगड़े हो, कह दो कि टेंशन वाली गल कोई नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं, सब ठीक है। और लेकिन वो सब ठीक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब देखें ना, वो जो वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे टॉप 10 ना, जिसमें वो मीडिया ने निशाना बना कर रखा मुराद सईद साहब को मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है ना। और फिर वो पैमरा का नोट्स और ये वो सारी चीज़ें। तो खान साहब ने भी कहा कि जनाब जो मोनस अलहाई है ये काम नहीं कर रहे, ये जिहाद कर रहे हैं, काम को जिहाद समझ के करते हैं। और फिर कहा कि मुझे जी ना मोनस साहब आपके ख़ानदान पर पूरा भरोसा है, पूरा एतबार है। एतबार तो मुशर्रफ नू भी सियास ख़ानदान थे। मुशर्रफ साहब जो हैं वो इनको अपना समझ रहे थे कि जनाब वो मेरी झोली में पड़े हुए ये कुछ मोहरे हैं जिन्हें मैं जब चाहूँ इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन जब वो उन्होंने NRO दिया
اور پیپلز پارٹی کو تب یہ ان سے ہوئے ناراض، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ ایسا گیم ڈالی، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ مل گئے آخر پہ جا کے، اور پھر ان کو مجبور کر دیا مشرف صاحب کو کہ وہ جناب استعفیٰ دے کے چلے جائیں مواخذے کی بات۔ اچھا، جب اس وقت مواخذے کی بات ہو رہی تھی نا مشرف کا، مجھے اس لیے یاد آ گیا، جب وہ مواخذے کی باتیں چل رہی تھیں پیپلز پارٹی میں، تو جماعت تفریق کے جو عدد تھے، جو کہہ لیں آپ کہ گیم ہو رہی تھی گنتی والی، اس میں کوئی بات بنتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیسے جائے گا یہ، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون کون ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہی سیم اسی طرح کی صورتحال اب عمران خان صاحب کو درپیش ہے، وہی معاملہ مجھے لگ رہا ہے اس طرح کا۔ اور جو مونس صاحب نے کہا ہے کہ جناب ان کو پیغام دے دیں، تگڑا پیغام دے دیں کہ جناب ہم جہاد سمجھ کے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ اب بڑے کو میٹنگ کریں، فیملی کو لے لیں، گھر کو لے لیں، جب بابے بیٹھ جائیں اور لڑکوں کو اور بچوں کو کہتے ہیں کہ تسی کمرے دوسرے جاؤ، اسے کوئی اہم گل کرنی ہے، اس وقت خاندان کے حوالے سے، خاندان کے بارے میں کوئی بڑے فیصلے وہ بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ رشتے جوڑنے اور رشتے توڑنے کی باتیں وہاں وہ جوڑ کے ظاہر ہے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بچوں کو پھر نکال دیتے ہیں۔ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں وہ۔ جب شہباز شریف صاحب گئے ہیں کل ملاقات کے لیے چودھری برادران کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی وفد تھا، وہ بھی اپنی پوری فیملی جو ان کی ہوتی ہے بیٹھی، باتیں شاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاع حسین کے ساتھ ایک الگ ملاقات ہوئی۔ اس الگ ملاقات کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوا، پھر وہ اپنے وفد کے پاس آئے، ان کے ساتھ کوئی انہوں نے خسر بسر کی، کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد وہ پھر ایک دفعہ ملے جا کے علیحدگی میں چودھری بڑے چودھریوں کے ساتھ، یعنی چودھری شجاع حسین اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ۔ اس وقت مونس الہی وغیرہ دوسرے کمرے میں الگ بیٹھے ہوئے گپے شپے کھا رہے تھے، کوئی کھانا پینا ہو رہا تھا، جو بھی تھا۔ وہ جو الگ ملاقات ہے، الگ ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو سر دست منظر عام پر نہیں لائی جا سکتی، یعنی وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں وہ سیکریسی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو وہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ فائن یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پنجاب میں وزارت اعلیٰ دیں، اور اس طرح کی باتیں شاتیں چل رہی ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کچھ ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں۔ وہ میری اطلاع کے مطابق وہ انہوں نے وزارت اعلیٰ نہیں مانگی، لیکن جو بھی انہوں نے مانگا ہے اپنے جسے سے یا اپنی وہ کہہ لیں آپ پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے ان کی یا ارکان ہے، اس سے انہوں نے زیادہ مانگا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کر کے گئے ہوئے ہیں زرداری صاحب، اور مولانا صاحب کو بھی انہوں نے یہ کہا جب مولانا ملاقات کر کے گئے ہیں چودھری برادران سے کہ جو کمٹمنٹ ہماری زرداری صاحب کے ساتھ ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ اب مونس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، خان صاحب کو کہہ رہے ہیں تگڑے رہو، وہ کچھ نہیں ہندا سے تھوڑا نہ آلا۔ مولانا صاحب سے جو کہا گیا کہ جناب جو ہماری زرداری صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم نبھائیں گے، وہ کمٹمنٹ یہی ہے کہ میں نون لیگ والوں سے کہتا ہوں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب انہاں دا کوئی خیال رکھنا اگلی حکومت، یا اگر گراندے ہو اگر عدم اعتماد آندی ہے پنجاب دے وچ، پنجاب والی عدم اعتماد والی جو بات ہے نا یہ تیسرے نمبر پہ ہوگی۔ یہ میری اپنی ایک کہہ لیں آپ میرا تجزیہ کہہ لیں، میری خبر کہہ لیں کہ یہ پنجاب میں فوری طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے وہ سجی دکھا کے کھبیاں مارنی ہیں، انہوں نے بہت گہری چالیں جو ہیں وہ چل رہے ہیں سارے، اور خان صاحب ہیں گھبرائے ہوئے، کبھی جناب ایک اجلاس، کبھی دوسرا اجلاس، کبھی تیسرا اجلاس، ایک دن میں تین اجلاس، کبھی کچن کیبنٹ کا اجلاس کہ جناب کیا کریں کہاں جائیں۔ اور خان صاحب تو جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں وہ شاید تھوڑا سا دور بیٹھے ہوں، 7-8 کلومیٹر دور سے ہے، بہت قریب نہ بیٹھے ہوں اس وقت، جو جن سے وہ روحانی مشورے کرنے ہوتے ہیں۔ روحانی مشورے کے لیے اب کچھ اور انہوں نے شاید وہ معاملہ جو ہے وہ روحانی مشورہ لینے واسطے پھر کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے نا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو مشورہ دیا جا چکا ہے کہ جناب آپ نے یہ کرتے رہنا ہے، یہ تصویر کرتے رہنا اور تصویر کرتے رہیں اور کام چلتا رہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا یقین دہانیاں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، مائک کے اوپر اور کیمرے کے سامنے کہ جناب تگڑے رہو، ان پہ 100% یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو خان صاحب بھی سمجھتے ہیں، باقی سیاستدان بھی سمجھتے ہیں،
اصل بات وہ اگر کوئی صحافی نکالے جو اندر 1-on-1 ملاقات میں معاملات طے ہو، وہ اگر خبر نکلتی ہے باہر، وہ اصل خبر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ خبر اصل خبر وہ ہوگی۔ مولانا صاحب کے ساتھ بھی علیحدگی میں ایک سیشن ہوا وفود کے ساتھ، دوسرا سیشن ہوا جناب درانی صاحب اور مولانا صاحب تھے اور باقی دونوں چودھری صاحب تھے، ان کے ساتھ باتیں ہوئیں اور وہ خوش تھے۔ زرداری صاحب خوش گئے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اب شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل یہ ہوگا کہ وہ، میں نے جو عرض کر رہا ہوں بار بار کہ وہ جس سے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اب گیم چلی گئی ہے ان کے ہاتھ میں، نون لیگ کے ہاتھ میں۔ نون لیگ والے اب فیصلہ کریں گے حتمی کہ جناب کیا کرنا ہے۔ اگر یہ اتحادی جو ہیں نہیں ملتے تو پھر ان کا جو بی سی اور ڈی پلان ہے اس کے مطابق وہ کوشش کریں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے، یہ جہانگیر ترین گروپ اگر واپس جانا بھی چاہے تو اس کو ناممکن بنا دیا ہوا ہے۔ ان کے جو مقامی سیاسی مخالفین ہیں جیسے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، اگر وہ جانا چاہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب ہر ممکن کوشش کریں گے، اور انہوں نے اب تک کوشش کی بھی ہے۔ اور خان صاحب کو، وہ ظاہر خان صاحب کانوں کے کچے آدمی ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ جناب یہ کوئی اہمی کوئی جعلی کوئی ادھر ادھر سے رپورٹ پکڑ کے خان صاحب کے کانوں میں ڈال دے تو خان صاحب جو ہے کہتے ہیں ہائپر، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب جہانگیر ترین نے یہ کیا اور جہانگیر ترین نے وہ کیا، تو میں نہیں مانتا اگر احسان مجھ پہ کیا تو میرے بھی بڑے احسانات ہیں۔ خان صاحب کے پاس یہ 2-4 الفاظ ہیں، 2-4 فکرے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے لوگوں پہ احسان کیے ہوئے ہیں، اور جہانگیر ترین نے اگر کیا تو فلاں وجہ سے کیا اور نہیں کیا تو فلاں وجہ سے کیا۔ اچھا وہ میں نے ذکر کیا تھا نا پرویز مشرف کا، تو پرویز مشرف سے مجھے یاد آ گیا کہ آج ان کا کیس بھی لگا ہوا تھا توہین عدالت کی کارروائی۔ کرنل انعام الرحمان صاحب نے جو پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جناب بہت عرصہ ہو گیا، ایک درخواست دی تھی میں نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا سابق جرنیلوں کا بھی احتساب کر سکتا ہے نیب، تو میں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں اور عدالت نے حکم جاری کیا ہوا ہے، لیکن نیب کے جو چیف ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، وہ کچھ حرکت نہیں کر رہے۔ تو انہیں عدالت پچھلی دفعہ جواب مانگا تھا، آج انہوں نے کہہ دیا جناب وہ ہم نے باہمی قانونی معاونت کے قانون کے تحت لکھا ہوا ہے جناب باہر کے ممالک کو کہ جناب وہ میوچل لیگل اسسٹنس دیں ہمیں، اس کے تحت وہ بتائیں جناب کیا ہے وہ جو بینچ کے رکن تھے چیف صاحب تو اس کو کر رہے ہیں اطہر منی اللہ صاحب، اور دوسرے رکن جو تھے سردار اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے کہا یار 3 سال ہو گئے نے تمہیں خط لکھے آنو، تسی حال تک جواب ہی کری جا رہے منگے جا رہے ہو۔ وہ کہا نہیں وہ ہم نے وہ جواب نہیں مانگا ہے، اور ہم نے وہ ان کو ریمائنڈر دے دیا ہے، ریمائنڈر کا انتظار ہے، امید ہے کہ جناب وہ 1-8 ماہ میں ان کے جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں جہاں سے بھروانہ صاحب وہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں وہ کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ وہ تو جو درخواست گزار ہے انہوں نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا جناب جتنا باقیاں دے کر دے ہو تسی کہ جنی کہ تھوڑے کول ہے مواد یا ثبوت اس کے مطابق آپ ڈال دیتے ہیں ایک ریفرنس، تو اس میں بھی جو کچھ ان کے پاس مواد ہے تو اس کے مطابق آپ کر دیں۔ وہ پتہ یہ چلا ہے وہاں جب نیب نے تسلیم کیا ہے کہ کوئی 29 پراپرٹیز جو ہیں ان کی پرویز مشرف صاحب کی وہ ٹریس ہو گئی، اور عدالت نے ایک اور جو بڑی بات کی ہے نا وہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا جناب نیب والوں پہ تاثر ہے یہ صرف سیاستدانوں کا احتساب کرتے ہیں اور کسی کا نہیں، ان کا اس تاثر کو ختم کریں توڑیں، اور اس کے لیے تو بہترین کام یہی ہے کہ مشرف صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کی جائیدادیں وغیرہ جو ہیں ان کو ڈھونڈیں اور پکڑیں اور کریں کارروائی ان کے خلاف۔ بہرحال اب آتے ہیں جناب ہم اہم موضوع کی طرف، وہی جس کا بڑا چرچا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ویلاگز بھی ہوئے، بڑے لوگوں نے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ وہ محترمہ جو ہیں وہ ناراض ہو گئی ہیں بنی گالہ میں، اور بنی گالہ پہ بہنوں کا قبضہ ہو گیا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے نوکر شوکر بھی نکال دیے ہیں، کچھ لوگ نوکروں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی روحانی شخصیات وہاں تھیں وہ نکال دی ہیں اور بہنوں نے قبضہ کر لی ہے، اور ان کو وہ لاہور میں یہ اپنے چلی گئی ہیں میکے موکے۔ تو میں نے یہ خبر دی تھی کہ ان کی والدہ بڑی محترمہ بڑی بیمار ہے بشرا بیگم کی، تو وہ کوئی ناراضگی نہیں روزگی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اور بہنیں جب بشرا بیگم نکل جاتی ہیں تو بہنیں عام طور پر آ جاتی ہیں ان کے پاس، جب یہ ہوتی ہیں تو نہیں ہوتی ہیں، ایک بہن شاید آ جاتی ہے، دونوں نہیں ہوتی،
تو ایسی کوئی باتیں شاتیں چلتی رہی ہیں. اچھا اب انہوں نے تردید کی شہباز گل صاحب نے فرمایا کہ دونوں اسلام آباد میں ہیں, اور جو فرح بی بی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب وہ بنی گالہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہیں, اور شہباز صاحب نے کہا کہ ایک سال میں صرف ایک ہفتہ کے لیے لاہور آئی ہیں. اب پھر میں نے اپنے سورسز کو دوبارہ تھوڑا سا ایکٹیو کیا. میں کہ یار پتہ تو کرو بنی گالہ ہیں نہیں ہے, کیونکہ وہ لاہور میں نہیں تھی. اب جب میں آج ویلاگ کر رہا ہوں, کل میں نے یہ پتہ کیا وہ لاہور میں جو نہر کے اوپر آگے جائیں تھوڑا سا, نہر کے اوپر کینال روڈ پہ وہاں وہ تشریف فرما ہوتی ہیں, تو وہ اس گھر میں وہ بی بی کل نہیں تھی. تو پھر میں نے چیک کیا کہ بنی گالہ میں چیک کرتے ہیں بنی گالہ میں کیا صورتحال ہے. وہ اگر جہاں نہیں ہے تو فرح کے گھر تو ہے نہیں تھی, وہ تو کنفرم بات ہے نا, وائی بلاک گئی نہیں تھی وہ. تو وہ بنی گالہ سے یہ خبر آئی ہے کہ بنی گالہ میں بھی نہیں ہے. پھر وہ کہاں ہے؟ وہ جناب انہوں نے اپنا ایک گھر ہے ان کا, آپ کہہ لیں کہ فیملی پراپرٹی کہہ لیں جو بھی ہے, F8 اسلام آباد میں. اور مبینہ طور پہ جو خاتون اول ہیں وہ لڑائی شڑائی تو نہیں ہوئی نا یار, ویسے ہی وہ اور ان کی جو والدہ محترمہ ہیں دونوں اس وقت اسلام آباد F8 میں کسی گھر میں ہیں. وہاں جو F8 میں رہتے ہیں لوگوں کو ان کو تو پتہ ہوگا کہ کہاں اسکوٹی لگی ہوئی ہے, کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. تو ایک تو ان کی والدہ کے علاج کا معاملہ ہے, دوسرا کوئی میڈیکل چیک اپ کہتے ہیں جناب, خاتون کا اپنا کوئی میڈیکل چیک اپ ہو رہے ہیں, طبی معائنے ہو رہے ہیں خاتون کے. اور بنی گالہ میں شاید وہ اس بات کو ابھی چھپانا چاہ رہے ہوں, یا کیا مسئلہ ہے, یا بیماری اگر ہے اللہ رحم کرے تو اس کو چھپانا چاہ رہے ہوں گے, یا کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے, کچھ خوشخبری بھی ہو سکتی ہے. یہ میں نے اپنے سورس کو ٹٹولا سے, سورس کیونکہ وہ خاندانی ذرائع سے یہ میں بات کر رہا ہوں, تو وہ تھوڑا سا مشکل تھا کہ ایسی کوئی ڈائریکٹ میں پوچھتا کہ جناب کیا معاملہ ہے. تو میں نے یہ پوچھا کہ کوئی اللہ رحم کرے کوئی ایسی بات تو نہیں, خطرے والی بات تو نہیں. تو وہ انہوں نے کہا نہیں خطرے والی گل کیوں. میں نے کہا پھر کوئی خوشخبری والی خوشی والی بات ہے. تو پھر تاثر مجھے یہ ملا اس گفتگو سے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں, کہ کوئی خوشخبری والی بات ہے, خوشی والی کوئی بات ہے کہ بنی گالہ سے کوئی خوشی کی خبر عوام کو ملے گی, بجائے اس کے کہ جناب یہاں لڑائیوں کی خبریں چلیں گی. وہاں تو اور مزید ایک دوسرے کے ساتھ جو قربتوں کی جو کہانی ہے وہ سامنے آنے والی ہے. اور مجھے جو میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی اب میں الفاظ یہ ہے کہ جو خواتین کے شادی شدہ خواتین کے جو یہ الفاظ تھے, میں اب عرض کر دیتا ہوں کہ شادی شدہ خواتین کے جو میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں اس طرح کے میڈیکل چیک اپس ہو رہے ہیں. تو اللہ کرے خوشی کی بات ہے یار, ٹھیک ہے نا. خان صاحب کے گھر میں آنگن میں اگر کوئی پھول کھلتا ہے تو میرے لیے تو خوشی کی بات ہے. اب یہ 100% شور نہیں, میں نے کہا میں نے تاثر لیا ہے ان کے الفاظ سے, جو الفاظ تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو نکل آئے گی, اگر نہیں ہوگی تو میں معافی مانگتا ہوں. جو میرا سورس نے مجھے بتایا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا. لڑائی چھڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہے گا, وہ گل غلط تھا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.